बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 अप्रैल बुध का दिन का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं, उसके बाद फिर तफसील उसकी। कल एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर मैदान सजने को तैयार है। अलीमा खान समेत मुलाकातियों के नाम आ चुके हैं। IMF का वफ्द 12 दिन के जो दौरे पर आया, 30 इदारों के ऑडिट में फ़ौज के इदारे शामिल। चीफ जस्टिस से भी मुलाकात है, और जो कारकुनान और सहाफ़ियों के अगवा का मामला, और सबसे बढ़कर अमेरिका से जो 29% तजारती पाबंदियों के टैरिफ की बुनियाद सोशल मीडिया, पीका कानून और इंटरनेट निकला। बड़ी अहम तफसीलात है ये। खैबर पख्तूनख्वा का सोशल मीडिया के दबाव की वजह से चीफ को अपने असासे देने से इनकार, बिल एक दफ़ा फिर चला गया। सोशल मीडिया की जीत है। और आर्मी चीफ की अमेरिका के मादनी वफ्द से मुलाकात हुई। अपनी निगरानी में मामलात का क्या मामला, और इसके अलावा एक दफ़ा फिर सड़कों पर इस वक्त तहरीक इंसाफ अपनी ताकत को इकट्ठा कर रही है। कल कन्वेंशन भी हैं, 2 सारे मामलात, रैलियाँ और जुलूस भी इस वक्त निकल रहे हैं। फ़िरौनियत की आज एक मिसाल भी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से गैर इंसानी सलूक, सख्त गर्मी में प्रिजन वैन में, तपती वैन में कैदी बेहोश होकर गिरते रहे। और बलोचिस्तान का नवाज शरीफ का दौरा, अख्तर मैंगल से मुलाकात, लेकिन महरंग के मामले पर, बलोच के मामले पर खामोशी। मुस्लिम लीग को राब्ता मुहिम के लिए दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर नई वारदात, कहते हैं ये तरीका महफूज नहीं, थर्ड पार्टी से हमने ऑडिट करवाया 2018 में, लेकिन अपना इलेक्शन हाईजैक किया। तफसील में सारे इन मामलात की रखता हूँ। अडियाला जेल में सबसे पहले कल दोबारा मैदान लगने लगा, क्योंकि सियासी कमेटी की खान से मुलाकात है, जो कि पिछले 6 हफ्तों से रोकी जा रही है। कल बरोज़ मंगल इमरान खान के जो ख़ानदान से मुलाकात का मामला आपने देखा। अब कौन कौन से लोग इमरान खान से मिलने जाएंगे, क्या हदायत आएंगी, ये मामला आपको नज़र आएगा आज। उस पर इंटरव्यू भी इंशाल्लाह ज़रूर आप देखिएगा। बैरिस्टर गौहर की और अली ज़फ़र की जो इमरान खान से मुलाकात हुई, उनकी मालूमात और तफसीलात मिलने वालों में से कुछ लोगों ने मुझे बताई क्या क्या बातचीत हुई। 6 लोग मिले थे। उसमें एक तो पार्टी पॉलिसी पर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को हदायत पंजाब के हवाले से जो की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आलिया हमज़ा को खुलकर काम करने का मौका दिया जाए, उनके साथ ताउन किया जाए, रुकावट ना डाली जाए। ये बड़ा अहम मामला है। और जो अदालतों में केसेस के हवाले से जो 9 मई में चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने 4 महीने का टाइम दिया, और 9 मई के इस केस में तहरीक इंसाफ के वकला की गैर मौजूदगी पर इमरान खान नाराज़ थे कि ये लोग वहाँ क्यों नहीं थे 9 मई के केसेस में। अली ज़फ़र को एक पटिशन का भी कहा हुआ है। और कल रात को शायद इमरान खान की कुछ फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। मुज़ाकरात के हवाले से, जो विल्सन के जमहूरी बिल के हवाले से, और डॉक्टर्स की मुलाकात के हवाले से, आज़म स्वाति की जो वीडियोज़ थी, इन सब का भी जिक्र हुआ। मिलने वालों ने कहा कि इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया, ये जो तासुर बिल्ड किया गया नून लीग की तरफ से आज़म स्वाति की वीडियो के बाद कि डेस्परेट है हम लोग को बातचीत की, ऐसा कोई मामला नहीं, ये अंदाज़ मुनासिब नहीं था। पार्टी रहनुमाओं के जो बयानबाजी के मामलात हैं, उसे भी इमरान खान ने फिर रोकने का हुक्म दिया है। और जो विल्सन का अमेरिका में जमहूरी का बिल आ रहा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की काविश है, इमरान खान ने उसे अमरीकी शहरी करार देते हुए कि ये अमेरिका के अपने कानून के मुताबिक अपने लॉ मेकर से मिल रहे हैं, जो कुछ ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं उस पर मेरी तरफ से कोई बराह रास्त हदायत नहीं है, ना ही मेरी पार्टी की पॉलिसी है। ये अमरीकी पाकिस्तानी जो करें उसमें आज़ाद है, इंसानी हकूक़ के मामले पर बोल रहे हैं। तहरीक साहब ने इसे पहले भी ऑन नहीं किया, इमरान खान की फैमिली ने भी इसे ऑन नहीं किया। वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब जो कल मुलाकात है उसमें साहबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा का नाम उन बाकी 3 लोगों में भी शामिल है। मुलाकात होनी देंगे नहीं देंगे ये तो अब कल पता चलेगा। असल मामला जो इमरान खान से डिस्कस करने का, जो सियासी कमेटी मुलाकात करना चाहती है, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो 4 अप्रैल को ये मादनियात का बिल, मिनरल्स का बिल पेश किया कि उस पर हदायत लेनी है। सोशल मीडिया के दबाव में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी इस बिल में तरमीम लाने तक इसे रोक दिया है। और इस मामले का बड़ा आसान हल भी आ चुका है कि जो अलीमा खान अगर इमरान खान से मिले, और जो भी इमरान खान मुशावरत के बाद इसका हल पेश करें, वो अलीमा खान ख़ुद पब्लिक में आके इमरान खान का पैगाम दें, तभी बिल मंजूर होगा। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी पहुँच चुकी है। दूसरी सूरत में सूबाई असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की है, वो इस बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। वहाँ मेम्बरान पार्लियामेंट जो हैं सूबाई असम्बली के, वो और उनके साथ तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुत्तफ़िक हैं कि जो तरमीम वगैरह की गई हैं, जैसे मिनरल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं मोहम्मद अफसर साहब, उन्होंने बात की कि हमने रिजेक्ट कर दिया, जब तक इसमें तब्दीलियाँ नहीं लाई जाती इस बिल को मंजूर नहीं करना चाहिए। देखिए, आम हालात में इन्वेस्टमेंट के बिल, पावर शेयरिंग के बिल, इस तरह के जो मनसूबे हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन चूँकि टाइमिंग और वक्त की जो आपको पता है नज़ाकत बड़ी अहम है। एक ऐसे वक्त पर जहां इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने देते, कैद तन्हाई में रखा होता है, नाजायज़ हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, और ये वफाक चाहती है कि हमें क्लीन चिट मिल जाए। और इसमें देखें, तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और सबसे बड़ा इलेक्शन जीते हुए हैं, पूरे का पूरा इलेक्शन क्लीन स्वीप किया हुआ है, और उनकी सूबे में हुकूमत है, जहाँ अमेरिका में जो विल्सन कह रहा है कि जमहूरियत पाकिस्तान में वापस लाओ। अब यहाँ पर
سب سے بڑی جماعت کو وفاق کے ساتھ خیبر پختونخوا کو ملا کے ان منصوبوں میں شراکت داری سے امریکہ کو یہ میسج کہ جی ہمارا تو ساڑی تے گل ہوگی، جمہوریت تو موجود ہے، اب ہم سب تو ایک پیج پہ ہیں. اسی لیے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور اسے عمران خان کی اجازت سے مشروط کرنا ہے تاکہ وہاں امریکہ میں یہ لوگ کنفیوز نہ ہوں. اور اس میں دیکھیں عمران خان سے ملاقاتیں اسی لیے نہیں ہونے دی جا رہی، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے اس پر مخالفت کرنی ہے. اس طرح کے جو بل عام طور پر پاس کر کے خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہیں وہ وفاق کے حوالے کرنا، جو ان کے پاس پہلے ہی NIFC کے تحت انہیں پیسے نہیں مل رہے، جس پر علی امین گنڈا پورے احتجاج کرتے ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئیں. زیادتی خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہی ہے، چاہے بجلی کا معاملہ ہو، توانائی کا معاملہ ہو. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا IMF کے قرضے پر جب عمران خان کے پاس بنی گالہ میں گئے دستخط کیا تو اس کے اگلے دن لوگوں نے زمان پارک عمران خان کے گھر پر حملہ کیا تھا. اور یہ قومی مفاد کے نام پہ جو چورن بیچنے کی کوشش، یہاں بڑے بڑے فیصلے کرنے چاہیے. تحریک انصاف کو کھل کے بات کرنی چاہیے، ملاقات خان سے کروائیں جیسے قومی سلامتی کے معاملے پر تھی. ملکی مفاد میں اگر خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، 94% مقبولیت کے رکھنے والے، سب سے زیادہ ہیوی مینڈیٹ رکھنے والے پارٹی کے رہنما کی، جس کی صوبے میں حکومت بھی ہو، سب سے زیادہ نشستیں بھی ہوں، جس نے الیکشن میں کلین سویپ بھی کیا ہو، جس کے سارے ممبران قومی صوبائی میں ہوں، اس سے اگر ملاقات نہ ہو تو پھر کون سا قومی مفاد آپ کو نظر آ سکتا ہے؟ اور اس میں جیسا میں نے کہا، علیمہ خان جب تک آ کے پبلک میں خود نہ کہیں کہ خان نے جو جواب دیا، اس وقت تک لوگ مانیں گے بھی نہیں، اور ممبران جو صوبائی اسمبلی ہیں وہ دستخط کریں گے بھی نہیں. اس کے بہت سارے نکات ایسے ہیں جس پہ اعتراض لگا کے اسے ٹال سکتے ہیں، لیکن وہ اس پہ اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 10 اپریل آج فلیش پروٹیسٹ بھی ہوئے، پرامن احتجاج بھی ہوئے. جیسے مانسہرہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے ہزاروں لوگوں کی ریلی تھی، اور جنید اکبر نے آج بشام میں جلسے کی بھی جو احکامات دیے تھے. بالا کوٹ میں بھی لوگ نکلے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن لیڈر پارلیمانی احتجاج کر رہے تھے. اور پشاور ریجن میں تحریک انصاف جو ہے وہ اب ملکی سطح پر عوامی رابطہ مہم شروع کر رہی ہے. یوتھ کنونشنز کا انعقاد شروع ہو رہا ہے، اس میں کل پہلا کنونشن کا نشتر ہال پشاور میں ہی ہوگا. اس کے بعد پھر مردان میں، پھر پشاور کے ریجن میں جو تمام ضلعی صدور ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، ان کی جو تنظیمی عہدیدار، انہیں نشتر ہال میں بلایا گیا ہے. اور تحریک انصاف کو اس میں اب تیزی لانی ہوگی. خاص طور پر جنید اکبر صاحب کو یہ میرا اس ویلاگ کے ذریعے پیغام ہے کہ انہیں صوبائی صدارت دی گئی ہے تو یہ اس پہ موبلائزیشن کر کے دکھائیں. کافی ٹائم ہو گیا، ابھی تک ان کی طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو ملک میں آپ کو پتہ ہے موزوں ترین حالات ہیں ان کے لیے. کوئی بھی تحریک چلائی جائے، حکومت گھر بڑے آرام سے جا سکتی ہے. ان کے پاس، حکومت کے پاس تو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. ابھی ٹرمپ حکومت نے جو 29% ٹیرف لگایا ہے، وہ انٹرنیٹ پابندیاں، پیکا قانون، سائبر انویسٹیگیشن، فائر وال، سیفٹی بل اور انٹرنیٹ سروس روکنے کے لیے جو لوگوں کی ذاتی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، وہ وزارت تجارت نے امریکہ نے آج پورا بیان دے دیا کہ یہ 29% ٹیرف جو تجارتی پابندیاں ہیں، یہ یہاں لوگوں کو کاروبار آزادی سے نہ کرنے، آزادی اظہار رائے پر پابندیاں، اور یہ تجارتی پابندیاں اس وقت ہٹائی جائیں گی. ابھی ایک وفد امریکہ بھیجنے کی تیاری ہے اور انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ پیکا قانون واپس لیں، انٹرنیٹ فائر وال ہٹائیں، جو زبردستی کمپنیوں کو VPN سے رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، انٹرنیٹ سروس روکی جاتی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیے جاتے ہیں، یہ جو الیکٹرانک سیفٹی بل کے نام پہ، سائبر انویسٹیگیشن کے نام پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ سب واپس لیں. اور وہ تمام اچھا اس میں کو 2023 میں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو لوگ پاکستان میں بزنس کر رہے تھے غیر ملکی، جنہوں نے کچھ پیسے کمائے، انہیں وہ سرمایہ اپنے ملک میں ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2023 سے 2025 تک جتنی کمپنیوں نے کام کیا، انہوں نے PIP کے نام سے، PIP کے نام سے ایک قانون بنایا کہ اب غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان سے کمایا ہوا سرمایہ باہر نہیں لے جا سکتا. اس پہ بھی امریکہ ناراض ہے. ظاہر ہے ان کی کمائی دولت ہے، وہ جہاں مرضی لے جائے. اور یہ $2.4 ارب بنتے ہیں، $2.4 ارب. ایک طرف $2.4 ارب، دوسری 29% ٹیرف ہے. تو اب آپ دیکھ لیں $2.4 ارب اگر نکلتا ہے تو کیا حالات ہوں گے. خزانے میں آ گئی، آپ کو پتہ ہے کول نہیں ہے دانے چلیے پنانے والا چکر ہے. تو ٹیرف لگنے سے تو مصنوعات اور لارج انڈسٹری تو ویسے ہی بیٹھ جائے گی. تو ان کے پاس آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، لوازمات سارے پورے ہیں. اور یہ تو صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، منافقت. اس کی مثال سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کا الیکشن چوری کرنے والا وزیر دفاع کے عہدے پر زبردستی براجمان خواجہ آصف، جو بڑے بڑے خبریں PIA کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 21 سال میں PIA نے پہلی دفعہ منافع کمایا. یہ بڑی اہم واردات آپ کو بتانی ہے. دیکھیں PIA کا منافع جو ہے وہ خان کی حکومت میں، پہلے وہ پرفارمنس آپ دیکھیں ذرا 2018 سے جب حکومت عمران خان کو ملی تھی تو ہر ادارہ تباہ و برباد تھا. PIA کے تو یہ حالات تھے کہ سٹیل مل خریدنے والے کو یہ مفت دینے پر تیار تھے. یہ ان کے دعویٰ تھا، کوئی پھر بھی نہیں لے رہا تھا. مزے کی بات ہے کیونکہ 197 ارب کا اس وقت خسارہ تھا. 2019 میں خان کی حکومت آئی تو PIA کے منافع میں 43% اضافہ ہوا. یہ سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے، ان کے اپنے چیک کر سکتے ہیں. 31 مارچ 2019 کی خبر ہے، یہ باقاعدہ لاسز ختم ہوئے اور 8 سال بعد PIA کو پہلی دفعہ 2020 میں منافع 2.4 ارب کا دوسری بار دفعہ ہوا. وہ بھی تمام اخراجات نکال کے ادارے نے خود منافع کمایا. اس میں کوئی حکومتی عمل نہیں تھا، صرف گورننس کو بہتر کیا گیا تھا. اب اس حکومت کی واردات دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 21 سال بعد منافع کمائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ 3 مہینے پہلے پی آئی اے کو کوئی 10 ارب میں خریدنے پر تیار نہیں، اچانک انہوں نے منافع کیسے کمایا؟ جہاز کیا سونے کے بن گئے گے؟ ہر چیز میں منافع، جھوٹ اور فراڈ، یقین کر ہر چیز میں۔ 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم کر کے جو تباہی اور بربادی انہوں نے کی، یہ ادارہ جب ان کے ہاتھ چڑھا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں خان کی حکومت کے بعد 1275 ارب کے قرضے انہوں نے چڑھائے ہیں، 1275 ارب کے۔ پی آئی اے کے بینکوں میں، مالیاتی اداروں میں جو اندرون ملک قرض دہندگان ہیں ان کے سارے قرضے آپ ملائیں تو اس کا تو 10 ارب میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ 1275 ارب اوپر قرضہ چڑھاؤ، کون لے گا؟ پھر انہوں نے بیڈ ایسٹ کے نام سے ایک کمپنی بنائی الگ سے، پی آئی اے کے تمام قرضوں کو، واجبات کو، خسارے کو حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا، اسے یعنی بیل آؤٹ پیکج دے کے خسارہ ختم نہیں کیا، اسے اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا حکومت کے کھاتے میں۔ 1275 ارب کا قرضہ کون دے گا؟ حکومت۔ ہر مہینے کتنا سود؟ اس پہ 11 ارب، اور وہ کون دے گا؟ پاکستان کی عوام۔ جو کمپنی انہوں نے بنائی کہ پی آئی اے کا ایک صاف ستھرا چہرہ لائیں، دنیا کے سامنے لائیں، جو تھوڑے بہت اچھے احساس ہے، کوئی چھوٹے موٹے جہاز رہ گئے، کوئی روٹس رہ گئے، کوئی برانڈ رہ گئی، وہ ادھر ڈال دی خسارے حکومت کے کھاتے میں کہ اب شاید کوئی اسے خرید لے۔ اور وزراء نے اچھلنا شروع کر دیا کہ جی اب جو بھی سیل ہو رہی ہے، ٹکٹ کی سیل یا روٹس کی جو منافع، اسے ہم منافع میں دکھا کے گے، لو جی منافع آ گیا۔ بالکل یہی واردات اسٹاک ایکسچینج میں، یہی واردات آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ میں، ورلڈ بینک میں، مختلف اداروں میں، نمبروں کی ہیرا پھیری، اسحاق ڈار کا پرانا فارمولہ ہے، اس پہ جرمانے بھی لگ چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف 30 محکموں کا، ڈپارٹمنٹس کا آڈٹ کرنے ایک سال میں دوسری دفعہ، بلکہ ابھی فروری میں وہ گئے ہیں، اپریل میں دوبارہ آ گیا، 12 دن کا آڈٹ ہے، اور اس میں 30 ڈپارٹمنٹ سے دیکھنے، اور سب سے بڑا جو آڈٹ ہے اس میں وہ آڈیٹر جنرل کا ہے، یعنی فوج سمیت جو تمام اداروں کے مالیاتی نظام کو چیک کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ملبس جو ملٹری بزنس سے کہا جاتا ہے، جس میں فوجی فاؤنڈیشن، بیریا فاؤنڈیشن ہے، ایف ڈبلیو ہے، این ایل سی ہے، اس طرح کے ادارے اربوں روپے کے منصوبوں میں چلتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں، معدنیات، انفراسٹرکچر اور تعمیرات۔ معدنیات سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب آئی ایم ایف، اچھا یہ بجٹ بڑا خفیہ رکھا جاتا ہے، اسے عام بجٹ سے استثنا ہوتا ہے، اسے آپ چیک نہیں کر سکتے، بجٹ کی تفصیلات نہیں مانگ سکتے۔ پبلک سیکٹر میں پھر وہ جو فوج کا کردار ہے، سرکاری کمپنیاں ہیں جیسے او جی ڈی سی ایل ہے، آپ کو پتہ ہے، پی آئی اے ہولڈنگ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، معدنیات، یہ تینوں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں، وہاں بڑے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں تعینات کیے جاتے ہیں۔ ابھی آئی ایم ایف کے ریڈار پہ ہیں، آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے معدنیات میں، زمینوں میں، نجکاری میں فوج کا کردار کیا ہے؟ پھر غیر ملکی قرضوں میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں معاملات، وہ بتا رہے ہیں سارا، کیونکہ غیر منظور شدہ جو اخراجات ہے، فنڈنگ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو اب وہ ان تمام منسلک اداروں کا ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جو بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ سری لنکا میں دیکھیں، جب سری لنکا دیوالیہ ہوا، تباہی کے دہانے پر پہنچا، تو آئی ایم ایف نے ایک بیل آؤٹ پیکج انہیں دیا، وہ مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا جی قرض کی صرف معاشی اصلاحات نہیں چاہیے، بلکہ آپ کی جو ریاستی اخراجات ہیں، شفافیت ہے، فوجی اخراجات ہے، وہ بتائیں اور اس میں کٹوتی کریں۔ اور پھر وہاں انہوں نے 33% کٹوتی کروائی فوج میں۔ اب یہاں وہاں بھی ملٹری کے فاؤنڈیشن کے ادارے ہیں، وہاں بھی تجارتی کردار سری لنکا میں موجود ہے، کیونکہ وہ فوج ہوٹلز میں، فیکٹریوں میں، زراعت میں ملوث تھی، وہاں سری لنکا کی فوج بھی، مزے کی بات ہے۔ اب آئی ایم ایف نے فوج کے اس بجٹ کو کم کر کے وہاں سری لنکا میں صحت، تعلیم اور سوشل سیکورٹی کے بجٹ میں اضافہ کروایا۔ اب چونکہ یہاں بھی دہشت گردوں سے لڑائی ہے، لیکن یہاں بھی ہوٹل ہیں، زراعت ہیں، چلغوزے ہیں، چولستان کے وہ آپ کو کھجورے ہیں، اسی لیے کبھی پنجابی، کبھی بلوچ، کبھی پختون شہید ہوتا ہے۔ کبھی آج دیکھیں فلسطین میں، وہاں گندم کا ایک دانہ نہیں لے کے جانے دے، اور ہماری ایٹمی فوج کچھ نہیں کر سکتی۔ بہرحال آئی ایم ایف اس پہ اب کیا کرے گا؟ اس پہ دیکھیں، ایک بات مجھے حدیث یاد آئی، جو منافق ہو نا، حدیث شریف ہے کہ منافق جب بھی بولے جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت کرے تو خیانت۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف کی ساری زندگی یہی واردات رہی، سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے۔ پہلے عرب دنیا سے ڈالروں کی برسات کی باتیں کرتے رہے، کبھی امریکہ سے جنٹری بیچ کو بلا لیتے تھے، کبھی وہ آذربائیجان، کبھی بیلاروس کے صدر کو لے آتے تھے، جن کے حالات پاکستان سے بھی برے ہیں۔ اب وہاں بڑے بڑے معاہدوں کے دستخط، جی بڑی خوشحالی، دودھ اور شہد کی نہریں اور شبانہ روز محنت اور یہ اور وہ، آپ سنتے ہی رہتے ہیں ان کی وارداتیں۔ یہ معدنیات کا جو معاملہ ہے، یہ پاکستان میں بالکل موجود ہے، کھربوں ڈالرز کی موجود ہیں، اور یہ 77 سال سے موجود ہے۔ پہلے تو یہ ایک دن میں نہیں نکلنی، یاد رکھیں، نہ ہی ایک دن میں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے برسا، یہ 8-10 سال کے منصوبے ہیں، پھر وہاں امن و امان کے حالات اپنی جگہ۔ لیکن یہ بدنیت لوگ، جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، شہباز شریف نے 12 فروری 2015 کو 10 سال پہلے کہا کہ جی لوہے کی تلاش میں سونے تانبے کے ذخائر مل کے چنیوٹ میں، آپ کو یاد ہوگا، کشکول توڑ دیں گے، بے روزگاری ختم کر دیں گے، صنعتیں لگائیں گے، یہ کریں گے۔ نواز شریف نے بھی جب وہ فیتا کاٹا تو اس نے بھی کہا جو ہم تو اتنے ایماندار ہیں کہ ہم نے ذخائر دریافت کر لیے، ہماری زمینیں دیکھیں، اوپر فصلیں اور فصلوں کے نیچے سونا چاندی تانبا، اربوں اور کھربوں ڈالروں کی برسات، ہم تو امریکہ کو قرضہ دیں گے، غربت بے روزگاری ختم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان غربت میں 50 سال پیچھے چلا گیا، 50% آبادی نیچے چلے گی۔
معیشت جو وہ 0.9%. آپ دیکھیں باہر جا کے ذرا حالات 48% سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے، اور گندم کی یہ شاید اللہ نہ کرے آخری فصل نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت کسان اپنی فصلیں ضائع کر رہے ہیں. تمام صنعتیں ملک میں بند ہو چکی ہیں. یہ 29% ٹیرف تو کمر توڑے گا ہی توڑے گا. عالمی مارکیٹ میں 4 سال کے عرصے میں سب سے سستا پیٹرول، لیکن پاکستان میں خطے میں سب سے مہنگا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ٹیکسٹائل، ان کی فارن انویسٹمنٹ، ان کے PIA، ان کے ادارے، ایک ایک ادارے میں تباہی و بربادی کا کھیل. صرف 2 نمبری کیا ہے اس میں ہنسوں میں ہیرا پھیری، جیسے میں نے بھی آپ کو PIA کا بتایا. اب بجلی کی ایک تازہ ترین واردات سے آپ کو اندازہ، 7 روپے شہباز شریف نے بھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے کہا نا کم کیے ہیں. بڑا اچھلے کودے، بڑے بڑے اشتہار تھوبڑے چھاپے اس نے ٹکا کے، انہوں نے ٹی وی پر میڈیا پر کروڑوں روپے لٹا دیے. واردات دیکھیں. گردشی قرضہ انہوں نے کرنا ہے کام. 18 بینکوں سے انہوں نے تقریباً 1300 ارب قرضہ لیا ہے، اور اس کی سود کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ 11%. یعنی ہر مہینے 12 ارب روپیہ سود بنے گا. کون ادا کرے گا؟ کیسے؟ پاکستان کی عوام اور ٹیکسز کی صورت میں. وہ بجلی کے بل میں 3 روپے 23 پیسے کا سرچارج لا کے آپ سے نکلوا لیں گے. آپ کی ہڈیوں کا گودا نکال کے آپ ہی کو کھلایا جا رہا ہے، اور قوم بس اپنی کھال موٹی کرنے میں لگی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے روز ایک چھتر پڑنے والے کہتے ہیں 2 مارنے، بندہ 2-3 بندے اور رکھنے جلدی نہیں مارے ہم نکلیں. وہ سنیں آپ نے باتیں ایسی ساری لوگوں کو. اور یہ تحریک انصاف کی رہنماؤں کو یہ ویلاگ سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے کہ لوازمات سارے پورے ہیں. ہمت کریں، عوام کو موبلائز کریں. لوگ تیار ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، تیار ہیں. ہمت کریں اور لوگوں کو موبلائز کریں. اس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ جڑتے رہیں گے. ایک دھکے کی دے رہی ہے حکومت تو نہیں کھڑی ہو سکتی. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس دیکھیں آئینی، قانونی، شرعی، آپ جو لے لیں، ان کے پاس کوئی ایسی اخلاقی اہمیت بھی نہیں، وجود نہیں ہے ان کا. تو ہمت کریں بس. اللہ پاکستان پہ رحم و کرم کرے. کوشش ہے صاحبزادہ حامد رضا سے انٹرویو کریں، کل کی ملاقات کا بھی اور بہت ساری چیزیں، اور اس پہ انشاءاللہ وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.